नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका दिल की गहराइयों से हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारी जो गुफ्तगू का मौजू चल रहा है तालीम और तरबियत, और इसके हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मारूफ आलिम हैं, मुफ़क्किर हैं, दानिश्वर हैं, और आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो सवालात होंगे उनके जवाबात भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले सवालात होंगे उनके जवाबात भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी आज की जो गुफ्तगू का मौजू है वो तालीम और तरबियत है। कल भी इसके हवाले से हमने काफ़ी कुछ बातचीत की, मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल की, शरई तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी हमने बात की। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके एक अलग ज़ाविये से बात करेंगे मौलाना साहब से। तालीम हम सभी जानते हैं कि हमें बासलाहियत बनाती है, हुनरमंद बनाती है, दुनिया और आखिरत को देखने समझने की क़ुव्वत हमें अता करती है। वहीं तरबियत की अगर बात करें तो तरबियत हमें बेहतर इंसान बनाती है, हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है, सलीक़ामंद बनाती है, बतहज़ीब बनाती है। आज हालांकि तालीम का मेयार बहुत ऊंचा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अखलाकी तौर पर कहीं ना कहीं हम पस्ती का शिकार हो रहे हैं, गिरावट की तरफ हम जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि तरबियत में कोई ना कोई हमारे ज़रूर कमी रह रही है। हालांकि इस्लाम ने तालीम और तरबियत दोनों को अहम माना है, दोनों की अहमियत से हमें रोशनास कराया है। बहरहाल आज के शुमारे में मौलाना साहब से हम तरबियत की कमी की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, तरबियत की अगर बात करें तो उसके फ़क़दान की क्या वजूहात हो सकती हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, तालीम और तरबियत का फ़र्क ये समझिए कि तालीम है बताना जी, तरबियत है बनाना। बहुत अच्छी बात है जी 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 जी। तालीम में हम ये कहते हैं ये काम यूं कर लो, ये काम यूं कर लो, ये काम यूं कर लो, और उसने वो समझ लिया तो वो काम उस तरह कर लेगा जी। लेकिन बनाना ये है कि जो कुछ हम बनाना चाहते हैं वो बना के तैयार करें। सही जी। हमने अब तक मकसद ही दूसरा बनाया है। कल जो हमने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक मिसरा पढ़ा था जी, हम तो बुतगर अज हजर यारे तराश जी, के बुत बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले की तरह पत्थर में से मूर्ति बना लो। इसका मतलब यह है कि पत्थर के अंदर न मूर्ति है, न भेड़िया है, न सांप है, एक पत्थर है और एक पत्थर है, एक लकड़ है, बहुत कोई शक्ल नहीं है। वो बनाने वाला क्या बनाता है उसके बनाने पर मौकूफ है, उसके तराशने पर मौकूफ है, उसकी हुनरमंदी पर मौकूफ है। इसी तरीके से बच्चा जो है उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है, बेशक, एक गुंडा भी छुपा हुआ है, बेशक, एक जेब कतरा भी छुपा हुआ है। आप उसको क्या बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर मौकूफ है जी जी। आपकी हुनरमंदी, आपका सलीक़ामंदी, आपके तराशने का अंदाज इस पर मौकूफ है। अगर आपने उसको बनाने की सोची ही नहीं है तो कैसे बनेगा? वो तो लकड़ है, अगर चीरने वाले को दे दिया जाए तो आरे से उसके टुकड़े कर देगा, कुल्हाड़ी उसके टुकड़े करके एक तरफ फेंक देगा, ईंधन बन जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। सही फरमाने, बहुत सारी वजूहात हो सकती है मौलाना साहब। एक सिचुएशन आपके सामने में ये रख रहा हूँ कि बेहतर करियर की तलाश में जो हमारे नौजवान हैं वो शहर की तरफ रुख करते हैं, शहरों में अपना करियर बनाते हैं, वहीं रिहाइश पजीर होते हैं, वहीं उनके बच्चे होते हैं, और उनके जो वालिदैन हैं, वालिदैन अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि हम जो तरबियत का जो सिलसिला है वो हमारे बुजुर्गों की तरफ से चलता है। अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे जो वालिदैन हैं वो उनकी तरबियत करते हैं, और ये अगर शहर में जब मुंतकिल हो जाते हैं मियाँ बीबी तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे महरूम रह जाते हैं। एक वजह ये हो सकती है। देखिए, ये भी एक बड़ी वजह है जी। होता यह है कि जिस बूढ़े बुढ़िया ने जी सारी जिंदगी एक खास माहौल में गुजारी है, चाहे वो गाँव देहात हो या कोई खास महल्ला हो या इलाका हो, उससे वो निकलना नहीं चाहता। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपको अपनी दिलचस्पियां देखनी है या अपनी नस्ल को संभालने की अहमियत देखनी है। अगर उन्होंने पोता पोती, नवासा नवासी को संभालने और अपनी बहू को और अपने बेटे के घर को संभालने की तरजीह दी जी, तो उनको वो छोड़ना पड़ेगा। जिस माहौल में वो बड़ी भी रही, उनकी तमाम सहेलियां वहीं हैं जी, बड़े मियाँ के सारे मिलने जुलने वाले वहीं हैं। अगर वो छोड़कर जहाँ बेटा रह रहा है अपनी मुलाजिमत की वजह से शहर में
اگر وہاں آتے ہیں تو بڑے میاں کو اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا, اپنے دوست احباب قربان کرنے پڑیں گے, بڑی بھی کو اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا. لیکن وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہو جو یہاں شہر میں آ گئی ہے, بہو یہ نہیں چاہتی کہ اس کی آزادی میں بڑے میاں آ کر خلل انداز ہوں, اس لیے وہ بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ وہیں رہیں تو اچھا ہے, ہم یہاں آزاد رہیں. بالکل. ایک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دادی دادا نانی نانا جو ہے کہانیوں کے ذریعے, نظموں کے ذریعے, کھیل کے ذریعے ہمیں وہ تربیتی چیزیں سکھا دیا کرتے تھے, وہ آداب سکھا دیا کرتے تھے, وہ تہذیب ہمیں دے دیا کرتے تھے جو تا عمر ہمارے ساتھ چلتی تھی. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب وہ حالات بدل رہے ہیں, آج ہم تنہائی خود پسند کر رہے ہیں, اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, اپنی آزادی میں خلل ہم نہیں ڈالنا چاہتے. ایک پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا مولانا صاحب, ایک پہلو اور آپ کی نظر کر رہا ہوں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں شہر میں ہیں, 2 بچے ہیں, میاں بیوی دونوں ورکنگ ہیں, دونوں اپنے آفس چلے جاتے ہیں, بچہ جو ہے کریچ کی نظر ہو جاتا ہے. تو کریچ میں کیا تربیت ہوگی, یہ سوچنے کی بات ہے. کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ کریچ والے جو ہیں وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے وہ کھولا ہے. جی آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے نہیں, لیکن چونکہ آپ بغیر بچہ دیے ان کو پیسے نہیں دیں گے, اس مجبوری کو آپ کے بچے کو اپنے وہاں رکھتے بھی ہیں, لیکن وہ ہمدردی بھی نہیں ان کے پاس جو آپ کو ہو سکتی. صحیح بات ہے. آپ کا بچہ ہے, آپ نے اس کو نہیں سنبھالا, تو جس کا بچہ نہیں وہ کیوں سنبھالے. صحیح بات ہے. اس کو تو پیسے سے مطلب ہے, آپ کو ایک مہینے میں جتنی رقم اس کی ملتی ہے اتنی مل جائے اسے, اس کی بلا سے بچہ اچھا بنے یا برا بنے, وہ گالیاں سیکھے یا کچھ کرے. 7 کے بچے اگر بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کا بچہ جیسا کچھ گھر میں تھا اس سے زیادہ خراب ہو کر آئے گا. صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے ماحول بناتا ہے, ماحول بگاڑتا ہے, اس لیے ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ماں کو اپنا کچھ نہ کچھ وقت, باپ کو اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکال کر بچوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے, وقت دینا چاہیے. اور خاص بات یہ ہے کہ کوالٹی وقت ہو, کوالٹی ٹائم اس کو کہا جاتا ہے, کہ بچوں کے ساتھ ہم آہنگی ہو, بچوں کے ساتھ کھیل کود ہو, اور کھیل کود میں ہی وہ چیز, وہ تہذیب, وہ آداب ان تک پہنچا دیے جائیں جو ہماری پچھلی پیڑھی نے ہمیں منتقل کیے تھے. لیکن مولانا صاحب ایک اور رخ کی طرف آپ کا اشارہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو. جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے والدین کی ہوا کرتی ہے, تربیت ہمارے دادی دادا نانی نانا بھی کیا کرتے ہیں, ہمارے اعزا قارب سے جانے انجانے میں ہماری جو تربیت ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک اور پہلو ہے, استاد ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, والدین کے ساتھ ساتھ, بلکہ کہا جائے کہ ان کے برابر کا ہی قد مانا جاتا ہے استاد کا. اساتذہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیشے ورانہ رویہ ہے کہ آپ نے تنخواہ دے دی, انہوں نے آپ کو تعلیم دے دی, تربیت وہاں بھی نہیں ہے. جی ہاں, اصل میں جس چیز کو ہم تربیت کہہ کر آج لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو چھوڑ دیا گیا. ایک متروک چیز ہے. پرانے زمانے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, اتالیق ہوتا تھا. اتالیق. نواب لوگ, بادشاہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اتالیق رکھتے تھے. استاد الگ ہوتا ہے, اتالیق الگ ہوتا ہے. اتالیق جو ہے وہ تہذیب, شائستگی, اخلاق, بہترین تربیت, اعلیٰ اخلاق, ہمت, جرأت, بہادری, یہ اوصاف اس کے اندر پیدا کرتا تھا. اتالیق کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. استاد کے ذمہ بھی دونوں کام ہوا کرتے تھے, لیکن استاد نے بھی اپنی ایک چیز چھوڑ دی ہے, تربیت اس کے نہ اس نے پائی نہ وہ کسی کو دے رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ABCD پڑھائے, بچے نے اگر سیکھ لیا, لکھوائے, اس نے لکھنا بھی سیکھ لیا, اس کا کام پورا ہو گیا, اس کی فیس اسے مل جائے, بچہ اپنے گھر چلا جائے, اس کا کام ختم ہے. استاد مدرسے میں ہو, اسکول میں ہو, یا گھر پہ آ کے ٹیوشن پڑھا رہا ہو, ہر حال میں اس کی ذمہ داری بس اتنی سمجھی جاتی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ بھی اس سے زیادہ اس سے نہ مطالبہ کرتے ہیں. اگر وہ گالی سیکھ رہا ہے, صحیح بات ہے, تو وہ کہیں اپنے بچوں کو سنبھالیے, آپ پڑوس میں سیکھا ہے. مولانا صاحب 2.5 سال کے بچے کو جب ہم کریچ کی نظر کر سکتے ہیں تو استاد سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ حالانکہ تمام اساتذہ کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے, تمام والدین کی طرف بھی ہمارا اشارہ نہیں ہے, لیکن جو بیشتر آج کے حالات ہیں اس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اصلاح کی کوئی صورت نکل کر کے آئے. جو ہماری جو پیڑھی ہے, جو ہمارے بچے ہیں, وہ باصلاحیت ہوں, اور وہ تربیت ان کو ملے, وہ باتہذیب ہوں, اور خاص طور پر جو شرعی تہذیب ہے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جانے انجانے میں آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا کہ بچوں چلو اٹھو, صبح کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے چلو. بچوں روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے, روزے کل سے آپ روزہ رکھیں گے. جو بچپن سے یہ تمام تر جو عادات ہمارے اندر ڈالی جاتی ہیں اخلاقی طور پر یا پھر شرعی طور پر, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ جانے انجانے میں بچے سے کھیل کھیل میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اور اپنے پن کے ساتھ جو اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے, تو ہمیشہ رہتی ہے. مولانا صاحب دیکھیے,
نماز کے لیے بھی ہم جگاتے ہیں کبھی کبھی، جی جی جی، لیکن جتنے اصرار اور پیچھے پڑھ کے اسکول کے لیے جگاتے ہیں، کبھی کوئی ماں باپ جو ہے اتنا پیچھے پڑھ کے نماز کے لیے نہیں جگاتے۔ یہی حال تعلیم کا ہے۔ تعلیم ہم جدید تعلیم کی طرف تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، بڑی بڑی فیسوں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں ہم داخل کرتے ہیں، لیکن جہاں اسلامی تعلیمات کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوٹی سی فیس بھی ہم ادا کرتے ہوئے گریز کرتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹی سی فیس بھی دینے کے لیے بھاری ہمیں اس لیے پڑتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہماری نظر میں۔ پیسے کی اہمیت ہے تو جس کمائی، جس تعلیم سے پیسہ آئے گا اس کی بھی اہمیت ہے، جہاں سے وہ تعلیم حاصل ہوگی اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہاں 10,000 دینا بھی گوارا ہے، 50,000 دینا بھی گوارا ہے۔ یہاں ٹیوشن کے لیے کسی حافظ صاحب کو 1,000 روپے دینا بھی بالکل، 500 روپے بھی دینا گوارا نہیں ہے، کہیں نہ قباحت ہوتی ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے اس چیز پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس چیز کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، اور وہ پڑھ لے جب ٹھیک ہے، نہیں پڑھے جب بھی ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی اہمیت نہیں ہے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ اب پھر میں ایک بار مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اسلام جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی جو تربیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، تب توازن قائم ہوگا۔ مولانا صاحب دیکھیے، ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس بات کے ضرور خلاف ہیں کہ انسان کو پیسہ بنانے کی مشین بنا دیا جائے۔ بالکل، یہ غلط، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان رہے، پیسہ بنانے کی مشین نہ بن جائے۔ پیسہ بھی ضرورت ہے، اور حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دیگر فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی ایک فرض ہے، صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بعد ان فرائض کے۔ ہمارا معیاری زندگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری جو معیاری زندگی ہے وہ اونچا ضرور اٹھا ہے، لیکن اخلاقی طور پر ہم کہیں نہ کہیں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جواب دینے لگتے ہیں، ہمارا کہا نہیں مانتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام نے جن کو منع کیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے مولانا صاحب؟ کس طرح سے اصلاح ہو؟ نہیں، بات یہی ہے، جب تربیت نہیں ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ قرآن مجید یہاں تک فرما رہا ہے کہ تمہاری آواز ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے کاندھے تنے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، جو باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے تمہارے کندھے تنے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، جھکے ہوئے کاندھوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام تو یہ بات کہتا ہے، لیکن جب یہ چیز ان کو نہیں سکھائی شروع سے تو اس کا نتیجہ ہوا کہ اب جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بات میرے باپ کی مجھے غلط لگ رہی ہے میں کہوں گا غلط ہے۔ صحیح بات ہے۔ کتنے لوگ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کے نہیں سنتا، غلط ہوں۔ باپ کی غلط بات تو نہیں ماننی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین شرک کی بات تم سے کہیں، غلط بات کو تم سے کہیں تو نہ مانو، تب بھی ماننا تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، احترام برقرار رکھو، ان کا ادب کرو۔ جو بات غلط ہے وہ بات مانی نہیں جائے گی، لیکن رد کرنے کا انداز بھی بے ادبی کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب۔ ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم جذباتی طور پر تب قریب آتے ہیں جب آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ بچہ 2.5 سال کی عمر میں کریچ کی نظر ہو جاتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، آپ سے اور بچے کی ملاقات کے بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر ہم بڑے ہونے پر ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ فرما بردار ہوں گے، ہم سے محبت کریں گے، تو ان کی نظر میں تو اتنی اہمیت ہوتی نہیں والدین کی جتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، صبح سویرے جب بچہ اٹھا ہے اس سے پہلے باپ جو ہے ڈیوٹی پہ نکل چکا، بالکل نکل گئے۔ شام کو جب وہ باپ آیا ہے اس سے پہلے اسکول آ کے سب کاموں سے فارغ ہو کے بچہ کھانا کھا کے سو گیا ہے، رات کو رہا، رات کو ملاقات نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی تو یہ سننے میں آیا ہے کہ سنڈے والی ڈیڈی، یعنی اتوار کو جو ڈیڈی ملا کرتے ہیں وہ ڈیڈی ہیں۔ کئی مرتبہ سوتے سوتے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہاں، اسی حال میں زندگی گزر جاتی ہے، سوتا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور سوتا وہ آ کے پاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس چیز کا نقصان یہ ہے کہ ہم پیسے تو ہم نے کما لیے، لیکن اولاد کو چھوڑ دیا، خاندان کو بھول گئے، صحیح فرما رہے ہیں، تعلیم و تربیت بیکار ہو گئی، بچہ ہمارے قابل نہیں رہا، ہم بچے کے قابل نہیں رہے۔ جب ہم بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، پرانے کہاوتیں یہ ہوا کرتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ بیٹا جو ہوتا ہے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، لیکن اب وہ بڑھاپے کی لاٹھی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اور حالات خراب ہو تو سر کی لاٹھی بن جاتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، جی۔ بچہ جو ہے جب جوان ہوا اس وقت تک اس کو کوئی تربیت نہیں ملی، باپ جب بستر پہ پڑ گیا ہے اور اسے خدمت کی ضرورت ہے تو وہ اپنے سیر سپاٹے نہیں چھوڑے گا، اپنے دوست احباب کو نہیں چھوڑے گا، کہیں اسے گھومنے کے لیے جانا ہے وہ چلا جائے گا، باپ پڑا رہے، بہت ہمدردی آئی اس کو تو وہ کوئی نوکرانی اس کو لگا دیں گے، وہ نوکرانی کیا کچھ کر رہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوکرانی جو ہے
بچوں کو یا ماں باپ کو بوڑھوں کو ڈانٹ پھٹکار کر کے اور چپ کر دیتی ہے. بالکل, اور جو اس کی تہذیب ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہے, آپ کی تہذیب تو اس کے اندر نہیں آ رہی ہے. تو وہ وہی چیز ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج جو نافرمانی بچوں کی بڑھ رہی ہے اور جو بدسلوکی بڑھ رہی ہیں بڑوں کے ساتھ, یا پھر دوسری انسان دوستی ہے, ہمدردی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ایک دوسرے سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. ایک چیز اور ہے, بچہ ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر کے حوالے ہو جاتا ہے, اسکول گئے, اسکول کے بعد کمپیوٹر کے حوالے ہو گئے, کمپیوٹر سے نپٹے تو تھوڑا بہت کھیلنے چلے گئے, لیکن آپ سے جو اٹیچمنٹ ہے اس کا تو وقت ہی نہیں ہے. اس کا وقت نہیں ہے, اور اللہ کرے آپ خود تربیت یافتہ ہوں, ورنہ آپ بھی اگر تربیت یافتہ نہیں ہے تو آپ بھی کچھ نہیں دیں گے ان کو. اس لیے نہ دینے کا وقت ہے, نہ دینے کے لیے کوئی آپ کے پاس نعمت ہے جو بچوں کو دے سکیں. بہرحال وقت ہے مولانا صاحب کہ اب بھی ہم سنبھل جائیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, بچوں کو سنبھالیں, اپنا کچھ نہ کچھ وقت بیوی بھی شوہر بھی اپنے بچوں کو دیں, قبل اس کے کو بچے بیکار ہو کر آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر بے نفع ہو جائیں بلکہ مضر ہو جائیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ جو شرعی رہنمائی ہے اس پر اگر ہم عمل آوری کریں تو ایک بہتر انسان کو ہم بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, تنویر صاحب ہیں اور سبحانہ ہیں اس وقت, ان سے بات کرتے ہیں. تنویر صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. تنویر صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. تنویر صاحب سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنویر صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے اور اس کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. ایک تو میرے بچے کا نام عفان میں نے رکھا ہے, اس کا معنی مولانا صاحب سے جاننا ہے. عفان کے معنی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ 2 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, اور دونوں کو ہم لوگ جو ہے وہ بہت تعلیم اور تربیت کے بارے میں بہت تربیت گھر میں زیادہ جو ہے وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کرتے نہیں ہیں. جو بھی کام کہیے تو اس کا پھر وہ جیسے استنجا لینا ہے یہ کرنا, بھول گئے پاپا, یہ اس طرح سے مطلب کرتے ہیں. تو مولانا صاحب اور گھر میں ہم لوگ کے جو ہے وہ ہم لوگ تھوڑے بیمار بھی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے تنویر صاحب, بچے کتنے بڑے ہیں؟ بچے ہمارے جو ہے وہ نیک راہ پہ چلے. ہاں بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کے سارے سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں. سہانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرمائیں سہانہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرے 2 بیٹے ہیں, میرا ایک بیٹا 18 سال کا ہے, اس کا نام ندیم ہے ماشاءاللہ, مجھے نام کے معنی ماننے ہیں, اور ایک بیٹا میرا 14 سال کا ہے, اس کا نام راہل ہے, مجھے نام کے معنی ماننے ہیں. اور ایک سوال میرا اور ہے سر, میرا ایک سوال یہ, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, حجات کے نفل بھی پڑھتی ہوں, پھر بھی کوئی بھی کمائی میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. جہاں ہمارے حالات سنورنے کو آتے ہیں پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں پیچھے. بالکل بہن, آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے, جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہے. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سحر ہیں ہماری فون لائن پر, اور اس کے بعد پروین صاحبہ سے ہم بات کریں گے. سحر صاحبہ فرمائیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سحر صاحبہ فرمائیں. جی وعلیکم السلام. آپ کو مولانا سب کو یہ پروگرام بہت اچھا ہے, میں ڈیلی دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا ہے, جو 1800 روپے کا صدقہ بولتے ہیں نا, وہ کیا شادی کے لیے دے سکتی, مطلب گھر میں جو شادی ہونا ہے تو لڑکیاں لڑکے کی اس بارے میں سوچ کے دے سکتی, وہ سید ہے, وہ لوگ سیدوں کو دے سکتی ہیں کیا, مجبور ہی وہ لوگ. جی جی, بہت شکریہ, آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. سحر صاحبہ, پروین صاحبہ آپ کا خیر مقدم, سوال پوچھیں. جی پروین صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہوں تو سوال پوچھیں. ہیلو. جی جی فرمائیے. ہیلو, ہم آپ کو سن رہے ہیں. پروین صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے؟ میں سائرہ بول رہی ہوں, پروین نہیں. جی سائرہ صاحبہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نا, میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. ایک تو بچے کہنا نہیں سنتے ہیں, نماز پڑھتی ہوں 5 ٹائم کی, حاجات نماز حاجات پڑھتی ہوں, جتنی دعائیں مولانا صاحب بتاتے ہیں سب کو میں وہ سب پڑھتی ہوں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی کو نا خواب میں پیٹ دکھائی دیا, تو وہ باہر جا رہی ہے, لیکن پیٹ کہہ رہا ایسے نہیں جانے دوں گا, پہلے گڑ گڑا کے معافی مانگو. یہ کون کہہ رہا ہے خواب میں؟ کوئی پیٹ دکھائی دیا بیٹی کو خواب میں. جی جی مولانا صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں. جی دیکھیے, یہ کہیں کوئی ارادہ کر رہی ہے کہیں جانے کا. جی خواب میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے.
ان کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق ہے ان کے اوپر، کسی کو گستاخی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو ان سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر 2 رکعت نماز توبہ کم سے کم پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ پروردگار میں تمام غلطیوں کی جو مجھے یاد ہے ان کا تو دھیان کر لیجئے، اور جو یاد نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار جو بھی غلطیاں میری ہیں میں ان سب کے لیے تجھ سے معافی چاہتی ہوں، کہیں جانے کا اگر ارادہ ہے تو پہلے یہ کام کر لیجئے ورنہ خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، اس پہ ضرور دھیان دیجئے گا۔ بچے کہنا نہیں مانتے، انہی کی بات ہے جی، انہی کی بات ہے جی۔ دیکھیے بچے کہنا نہیں مانتے ہیں تو اس کی وجہ بہت ساری ہوتی ہیں، حکمت سے، تدبیر سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، کبھی سختی بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قرآن شریف کی ایک سورہ فرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی پڑھ لیا کیجیے صبح شام 21 مرتبہ۔ مولانا صاحب، سائرہ صاحبہ کا اور سحر صاحبہ کا ایک سوال لگ بھگ ایک ہے، وہ کہتے ہیں شادی کی خیر و برکت کے لیے جو صدقہ آپ نے بتایا ہے 1800 روپے کا، اور ان کا بھی خیر و برکت کے تعلق سے سوال ہے۔ دیکھیے خیر و برکت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہنے کی کوشش کیجیے، گھر کے ماحول کو یہ پاک صاف رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی بہت ضرور کیجیے، چاہے 2 رکوع ہی ہوں لیکن ناغا نہ ہو۔ بہت اچھا۔ اور انہوں نے جو بات پوچھی ہے صدقے والی، بہت دھیان سے سن لیجیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وہ تو واجب ہے، جس کو جو بنا دیا گیا وہی ہے جی، لیکن آپ جو 1800 روپے کا صدقہ دیں گی، آپ سادات کو اگر دے رہی ہیں تو صدقے کی نیت نہ کیجیے، نذرانے کی یا مدد کی نیت کیجیے۔ آپ نے ابھی پہلے سے نیت نہیں کی ہے، اب نیت کریں گے آپ تو سادات کو ضرور دیجیے، لیکن صدقے کی نیت نہ کیجیے۔ 1800 روپے ان کو چپ چاپ احترام کے ساتھ دے دیجیے، صدقہ نہیں، آپ ہدیہ کہہ کے دیجیے، نذرانہ کہہ کے دیجیے، حالانکہ اس کا اثر کی امید اثر وہی ہوگا انشاءاللہ، اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب یاسمین کوثر صاحبہ کا کل کا ہمارے پاس سوال جمع ہے مولانا صاحب، اس کی طرف آپ کا اشارہ میں دینا چاہتا ہوں، رہنمائی چاہتا ہوں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کہتی ہیں خواب میں نہیں آتے۔ دیکھیے خواب میں آنا ضروری نہیں ہے جی، لیکن پھر بھی آپ اگر ایسا چاہتی ہیں تو ان کے لیے وقتاً فوقتاً کھانا بھیج دیا کیجیے۔ ان کے لیے کھانا بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دیجیے، غریب کو، ضرورت مند کو، اور نیت یہ کیجیے کہ اس کا ثواب میرے شوہر کو پہنچ جائے۔ بار بار جب ایسا کریں گے اور قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواب میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے 2 کالر اور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبانہ صاحبہ ہیں اور مرغوب صاحب ہیں۔ شبانہ صاحبہ پہلے آپ بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شبانہ صاحبہ۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب پہ کہ میرے بچوں کی شادی ہے ماشاءاللہ جنوری میں، اور میرے کوئی انتظام نہیں ہے، تو برائے مہربانی میرے لیے کچھ دعا کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کوئی انتظام نہیں، میرے 2 بچوں کی شادی ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ، مولانا صاحب کی ہم رہنمائی آپ تک ضرور پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے مرغوب صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ مرغوب صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاحب میں محبوب صاحب قانون سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں۔ مولانا سے بات کرنے لگا۔ جی بالکل، مولانا صاحب تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے مولانا صاحب تک، لیکن آپ اپنی آواز بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں۔ وہی تو اب لاری لے کے آؤ، میں تھوڑا چلتے کا نہیں ہے جی، پیپر نہیں ہے ابھی، آج پہ کیا کرنا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے مرغوب صاحب، بآواز بلند اپنی بات کہیے۔ جی، رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، غالباً دوبارہ فون کریں گے۔ مولانا صاحب، شبانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ بچوں کی شادی ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلانے کی کوشش کیجیے، بہت زیادہ معیار اپنی طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد تک آدمی پریشان رہتا ہے۔ جی، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ شادی جب تک ہو اس وقت تک 2 رکعت نماز حاجت کا مستقل معمول بنا لیجیے، روزانہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اور بددعا کی جو صورت ہم بتاتے ہیں وہ صرف رشتہ ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ شادی کی انجام دہی آسان ہو اس کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی پڑھتے رہیے۔ آپ وحیدہ صاحبہ کا سوال جانتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں وحیدہ صاحبہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں وحیدہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟
اگر اپن میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی مول صاحب مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ گئی. مولانا صاحب فرمائیں کیا کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ان کو ایک تو ڈاکٹری وغیرہ ضرور کرا لیجئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دلہن کو بھی اور آپ کو بھی سورہ مریم 19 نمبر کی سورت ہے کاف ہایا عین صاد سے 16ویں پارے میں وہ شروع ہوتی ہے, اس کو پڑھیے اور شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھ کر 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے اخیر سورت تک پڑھیے. روزانہ کسی ایک وقت اس کو پڑھ لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سارے اولاد عطا فرمائے. آمین. صدف صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا صدف صاحبہ. صدف صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری لڑکی نا 15 سال کی ہے, 10 کلاس میں ہے. اس کو نا آنکھوں میں نمبر چشمے بہت بڑے 2 نمبر آئے دونوں آنکھوں میں. اس کے لیے کوئی وجہ بتاؤ کہ تھوڑا نمبر کم ہو جائے اس کا. بالکل بہن بالکل. مولانا صاحب دیکھیے 18ویں پارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. اتنا بھی اگر پڑھ لیں گے تو کافی ہے. اور اگر وہ بھی مشکل ہو تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر اور انگوٹھوں کے ناخنوں کے اوپر دم کر کے اور یوں پھیر لیا کریں آنکھوں پر. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھ لیں, 21 مرتبہ پڑھ لیں اور یہ پھیر لیں کریں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی روشنی عطا فرمائے. بچی اگر چھوٹی ہو تو مولانا صاحب کیا کریں؟ بچی ان کی ماں پڑھ لیں. ماں پڑھ لیں. جی 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. ریشمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد رئیس صاحب سے بھی بات کریں گے. ریشمہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. مولانا صاحب سے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا جی, سلام کا جب جواب دیتے ہیں تو میم سے منہ علیکم السلام بولتے ہیں یا واو سے وعلیکم السلام بولتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ بہت ابتدائی بات ہے مولانا صاحب, لیکن اس پہ بات کریں گے. رئیس صاحب کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. آپ فرمائیں رئیس صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میری بہن کی ایک بچی ہے, ان کے والد جو ہے باہر گاؤں میں رہتے ہیں سعودی, تو اسے کچھ دھیان ہی نہیں دے رہا بچے کے اوپر. وہ تو اس بچی کی دماغ کی نسیں دب گئی ہے اور ہم سب فیملی والے ایسے ہیں جیسے کہ کنواں کھود کے پانی پینے والے. اتنا پیسہ بھی نہیں ہے جس سے اس کا مستقل علاج کرا سکے. تو دعاؤں کی بہت درخواست ہے. میری بہنیں کی شادی بھی اللہ سے یعنی دعا کیجیے گا, اللہ بہتر کرے گا. بھائی یہ آپ کی بھانجی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی یہ تو میں اپنی بھانجے کی بات کر رہا ہوں. دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. ناظرین آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو جمیلہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں جمیلہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی اپنا گھر بن جائے کچھ دعا پوچھنا تھا. اپنے گھر کے لیے بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. نور جہاں صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرمائیں نور جہاں صاحبہ کیا سوال ہے؟ نور جہاں صاحبہ فرمائیں. جی فرمائیں. میرا پوتا ہے 4 سال کا, ماشاء اللہ, بہت بدماش ہے, ایک دم بات نہیں سنتا, ماں باپ کسی کو نہیں, بہت جیت کرتا ہے, روتا تو روتا ہی رہتا ہے. بہت شکریہ. 4 سال کے بچے ہیں مولانا صاحب, ضدی ہیں, شرارتی ہیں, تو بچپن تو ہونا چاہیے اتنا. ہاں بچپن میں شرارت تو ضروری ہے, لیکن اتنی شرارت نہ ہو کہ ماں باپ کے لیے مسئلہ بن جائے. ان کے لیے جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کیجیے, اور نماز کے سامنے نماز پڑھتے وقت 5 وقت کی ایک تو نماز پابندی سے پڑھیے جی, اور جانماز کے سامنے بوتل پانی کی بوتل رکھ دیا کیجیے, اس پہ دم کر دیا کریں, اسے پانی کو بچوں کو پلایا کریں. انشاءاللہ تعالی ہدایت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جمیلہ صاحبہ کا ہے کہ اپنا گھر بن جائے, اس کے لیے کوئی دعا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے چھوٹی سی جی, ہر نماز کے بعد کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انا مکننا لہو فی الارض, بس اتنا پڑھ لیا کیجیے. انا مکننا لہو فی الارض. انشاءاللہ پہنچ گئی ہوگی آپ کی بات. 16ویں پارے میں سورہ کہف میں ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہمارے پاس قرض ہے زکیہ صاحبہ کا, اور زکیہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ میت عورتوں کا دیکھنے کے تعلق سے ہے کہ وہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے
غیر محرم کو دیکھنا نہ زندگی میں مناسب ہے اور نہ مرنے کے بعد. تو غیر مرد کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ غیر عورتوں کو صحیح جن کے رشتہ دار ہیں وہ دیکھیں. وہ بھی دیکھنے کی اتنی اہمیت نہیں, ساری عمر دیکھا ہے, اب دیکھ چکے, دیکھ لیے, اب جانے کا وقت ہے, ان کو جانے دیجیے, اللہ کے حوالے کیجیے. ماں صاحب 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. سمرین صاحبہ ہیں اور سید شیخ صاحبہ ہیں. سمرین صاحبہ آپ اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. سمرین صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما دیں اور سوال اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال ہم تک پہنچا دیجیے. سمرین صاحبہ ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیں. وعلیکم السلام بہن. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی سفر میں رہتے ہیں تو ہماری امی کو اور مجھے بھی ان کی چوٹ لگی ہوئی دکھائی دی ہے خواب میں. اس میں کیا چوٹ لگی ہوئی دکھائی دی ہے؟ بظاہر یہی ہے. ہاں بات واضح طور پر نہیں ہو پائی ہے. خواب میں کچھ نظر چوٹ ہے غالباً. تو چلیے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. اگر یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے. بہن سید شیخ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہن فرمائیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت تعریف کے قابل ہے. بہت شکریہ. آپ اتنے دل سے دیکھتی ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. پابندی کے ساتھ دیکھیں تو یہ بہتر رہے گا. سریا کیا ہے یہ سلیم کے معنی جاننا ہے نام کے. سلیم اور جی جی اور ان کا کام میں دل نہیں لگتا, ہمارے بھائی ہے اور گھر میں روزی روٹی کے برکت کے حساب سے, اور پیغام ہے نا رک رک کے آتے اور ہوتا ہی نہیں, جڑتا ہی نہیں رشتہ. رشتے میں خیر و برکت اور رشتے کی باتیں ہیں. کئی سارے سوالات ہیں مولانا صاحب. جی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ایک تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیے کم سے کم 1 ہفتے, اور نماز توبہ پڑھیے, اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ رشتے بھی آئیں گے, خیر و برکت بھی ہوگی. اللہ بہتر کیا معاملہ فرمائیں. سمرین صاحبہ کا سوال, سفر میں رہتے ہیں جو خواب کی بات آپ تک پہنچی ہے. دیکھیے سفر میں رہتے ہیں, آپ نے جو بات دیکھی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیجیے, کچھ صدقہ نکال دیجیے اور نماز پناہ پڑھیے 8 رکعت. انشاءاللہ حفاظت رہے گی اللہ کے حکم سے. تنویر کا سوال ہمارے پاس ہے. عفان کے معنی انہوں نے جاننے چاہے تھے. دیکھیے عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں. ان کے والد کا نام ہے, اچھا نام ہے یہ. ان کا دوسرا سوال ہے بیماری کے تعلق سے کوئی دعا انہوں نے پوچھی ہے, اور تربیت کے تعلق سے بھی کچھ انہوں نے پوچھا تھا. مکمل طور پر ذہن میں نہیں ہے اس وقت, لیکن بہتر تربیت کے لیے کوئی دعا. بہتر تربیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیجیے, اور جو کچھ آپ کو آتا ہے اپنے بچوں کو سمجھانے بتانے کے لیے کوئی وقت مخصوص رکھیے. ہو سکے تو کوئی کتاب دینی آسان زبان میں گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے تجویز کر لیجیے, اور کوئی وقت تھوڑا سا نکال کے چاہے آدھا گھنٹہ ہی ہو وہ پڑھ کے بچوں کو سنایا کیجیے. کچھ واقعات جو آپ نے اپنے بڑوں سے سنے ہوں, سبق آموز ہو, وہ بچوں کو سنایا کیجیے. صحیح بات ہے. صحابہ کرام کے قصے ہیں, جو واقعات ہیں, اچھی باتیں ہیں, دینیات کی باتیں ہیں, وہ کم سے کم گھر میں ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہو جائے, کر مخصوص کر کے عشاء کے بعد یا ایسے وقت میں جب سب بچے موجود ہوتے ہوں اس وقت ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں پڑھ کے سنائی جائیں, یا کوئی قصے کہانی ایسے جو سبق آموز ہوں. بالکل. اور صرف بچے ہی کیوں, بڑے بھی وہاں پر شامل ہو سکتے ہیں, تو اچھی باتیں پہنچیں گی جانے انجانے میں. اور یہ سلسلہ ہونا چاہیے جو کہ ہم آج کے موضوع میں بات کر رہے تھے. اس کا فقدان ہو گیا ہے, اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. نور نگار صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. بتائیں کیا سوال ہے؟ نور نگار صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. غالباً نور نگار صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. عالم پاشا صاحب ہیں. جی جی فرمائیے, فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں. ٹی وی کی آواز. ہمارا بچہ بہت ٹی وی کی آواز بند کرنی ہوگی بہن سب سے پہلے. ہاں 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 کر دیں. فرمائیں. ہمارا بچہ 14 سال کا ہے, کیا بھی بات نہیں سنتا اب میرے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی. گلاٹا کرتا ہے, کیا بھی یہ نہیں کرتا بچہ, کہنا نہیں مانتے ہیں. مختصر بات یہ ہے. عالم پاشا صاحب سے بات کریں گے. بتائیں کیا سوال ہے عالم پاشا صاحب؟
आलम पाशा साहब, सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए आलम पाशा साहब। सबसे पहले टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाजरीन से हम बारहा दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम अपनी टीवी सेट की आवाज बंद करें। हेलो जी जी फरमाएं। हम माजरत चाहते हैं आलम पाशा साहब, आपसे बात नहीं हो पाएगी। जी तमाम नाजरीन से बारहा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, हमसे बात करने की कोशिश करें, आपको टीवी सेट की आवाज़ उतनी देर ज़रूर बंद करनी होगी, तभी हमारी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी। माजरत चाहते हैं आलम पाशा साहब से। नूर निगार साहिबा का सवाल मौलाना साहब की नजर कर रहा हूँ। 14 बरस का बच्चा है, कहना नहीं मानता है। देखिए, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उनको सिवाय इसके कि आप समझाएं और कोई ताकत नहीं है। उसके लिए नरमी गर्मी कुछ बातों पे शर्त लगा दीजिए। कोई चीज मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप कहिए कि इतने दिन आपको पाबंदी से नमाज पढ़नी होगी तो आपको ये चीज मिलेगी। ऐसे कुछ शर्तें उनको रख दीजिए, उनकी ख्वाहिश को उनकी जरूरत बना दीजिए। जो आपकी चाहत है वो उनकी जरूरत बना दीजिए। इस हिकमत से आप नरमी से समझाइए, बार बार कहिए। जिस वक्त वो बिल्कुल किसी दूसरी धुन में है उस वक्त अपनी बात कह के जाया न कीजिए। दूसरे वक्त में जो वो सुकून से बैठा हो, खाना खा रहा है, उस वक्त कहिए। तो हिकमत से, तदबीर से अपनी बात समझाइए, नरमी से, कभी सख्ती से। यही तरीका है। और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, इसलिए कि सारे इंसानों के दिल अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिस तरह चाहता है बदल देता है। आपकी मर्जी के मुताबिक ढालना भी उसके हाथ में है, इसलिए उस तरह उससे भी कहिए, बच्चों को भी समझाइए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शानो साहिबा हैं। बताएं शानो साहिबा, क्या सवाल है आपका? राब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा। मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारी फोन लाइन पर हैं। बताएं आपका क्या सवाल है भाई? टीवी सेट की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दें। बारहा ही दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन कॉल लगाएं तो अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद रखेंगे, तभी बात मुमकिन हो पाएगी। जी फरमाएं, क्या सवाल है? हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं मोहम्मद सिद्दीक साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हज़रत हम 2 सवाल हमारा है। जी समझे? 2 सवाल हमारा है। जी ग़ालिबन मोहम्मद सिद्दीक साहब से भी हमारी बात नहीं मुमकिन है कि हो पाएगी। मौलाना साहब, सुहाना साहिबा के 2 सवालात हमारे पास हैं। एक तो नदीम के मानी उन्होंने जानने चाहे हैं। नदीम के माने दोस्त, साथी। जी, और एक राहिल की मानी उन्होंने जानने चाहे हैं। राहिल सफर करने वाला, उसी से राहिला सवारी के माने में आता है। जी, और एक उन्होंने नमाज हाजत के ताल्लुक से सवाल किया था, खैर बरकत घर में नहीं है। नमाज हाजत तो शायद उन्होंने नहीं पूछी थी। खैर बरकत के लिए आप नमाज हाजत ही पढ़िए। और नमाज हाजत का मतलब होता है अल्लाह ताला से कुछ अपनी जरूरत पेश करना। जी, उसके लिए आप 5 नमाजें भी वक्त पे पढ़िए। जी, खास तौर पर फजर की नमाज वक्त पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 101 मरतबा फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ लिया कीजिए। एक रेशमा साहिबा का सवाल हमारे पास है, सलाम का सही तरीका क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि मीम पे पेश पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जब हम जवाब दे रहे हैं तो वालेकुम सलाम कहेंगे। वा तो जरूर लगाना है शुरू में, और वालेकुम के बाद जो मीम है काफ के बाद, इस मीम को वैसे तो उसके ऊपर पेश नहीं है। वालेकुम, अलैकुम जहां भी कहीं आता है मीम साकिन होती है, लेकिन मीम को जो आगे हम मिलाएंगे तो उसके ऊपर पेश लगा देंगे, वालेकुम सलाम। और अच्छा यह है कि जब उसने कहा अस्सलाम वालेकुम तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सही तरीका ये है, उसका ख्याल भी रखना चाहिए। रईस साहब का सवाल हमारे पास है। बच्ची के लिए दुआ की दरख्वास्त उन्होंने की है। बच्ची के वालिद जो है यहाँ नहीं है और इनकी भांजी है, उसकी दिमाग की नसें इनके बकौल उनके सूख रही हैं। देखिए, आप हजरात रिश्तेदार हैं, मामू वगैरह हैं, जितना कुछ आप कर सकते हो कीजिए। और दुनिया और दूसरे लोगों को सदका खैरात करने की बजाय जो पैसा आप इनके ऊपर खर्च करेंगे वो भी सदका खैरात से ज्यादा मुफीद होगा। और उसके लिए कोशिश भी कीजिए, दुआ भी कीजिए। उनके वालिदैन को, उनके वालिद को भी तवज्जो दिलाइए कि बच्ची की ये शिकायत है, उस पर ध्यान दें। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए।